बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार। और आप गाहे बगाहे मुझे उनके साथ प्रोग्राम करते भी देखते हैं, और उनका अपना भी एक चैनल है इम्तियाज़ गुल ऑफिशियल। उसके ऊपर भी वो अपने तज्ज़िये पेश करते हैं। और अगर आपने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। एक डिफरेंट इंसाइट आपको पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जरूर मिलेगी, और एक गाइडलाइन वहां से मिल जाती है जो पाकिस्तान की सियासत को समझना चाहते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान, शुक्रिया इतने तफसीली इंटरव्यू तारुफ का। नहीं, ये तो जरूरी है सर, चूंकि लोगों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है। मार्केट में बहुत सारे दो नंबर सहाफी इस वक्त चल रहे हैं, और उनके फॉलोअर्स और उनकी व्यूअरशिप मिलियंस में है, लेकिन कंटेंट कोई नहीं है। दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। और लोग उसको देखते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन बनता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सही कंटेंट की तरफ लेकर आए। सर, हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इमरान खान? पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग मार्च, सर हम भी उसके हक में हैं। और अब जिस किस्म के काउंटर नैरेटिव्स, मेयर्स जो किए जा रहे हैं, नैरेटिव भी बनाया जा रहा है, मेयर्स भी किए जा रहे हैं लोगों के खिलाफ। जो है, उन्होंने वज़ीर आला केपी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान कर दिया है, और मुकदमात की सीरीज है। और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अब दोबारा हम इस्लामाबाद में एंटर नहीं होने देंगे। अभी कोर कमेटी का इजलास है, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे इस वीडियो के बाद जब वो खत्म हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इमरान खान? इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है सर? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, हम इसको चाहें भी ना सर कि डिस्कस ना करें, तो सर इसके बगैर तो अब सियासी मंजरनामा मुकम्मल ही नहीं होता, क्योंकि फैसले, मीडिएशन जो हो रही है वो कहीं वहीं से हो रही है, उन्हीं के कहने पे हो रही है। शुक्रिया इरफान, बहुत सारे अपने सवालात पूछ लिए हैं। एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल में हम भी कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के मसाइल का सर और पैर तलाश करने की, लेकिन मामलात बड़े गुंजलक हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, बल्कि आज इस वक्त मुझे पेशावर में होना था, उनसे उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया था, मैं नहीं जा सका। तो क्योंकि जो आपने इब्तदाइया दिया, गालिबन वो इन्हीं वजूहात के बायस पेशावर में है, यानी हर तरफ से वो मौला जट की तरह जो ऑफिशल्स हैं, वजीर हैं, उनके खिलाफ लगे हुए हैं, केस दायर कर देंगे। जो केस दायर भी हो रहे हैं वजीर आला के खिलाफ, उनके साथियों के खिलाफ। और इससे जो हमारा कल्चर है, जो मौला जाट और पता नहीं कौन कौन से गुजर वाले जो गूलीगत, गुल्लू, गुल्लू उस भट्ट। कल्चर की एक अक्कासी हो रही है। और बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे मालूम होता है कि पाकिस्तान एक घन चक्कर में फंसा हुआ है, उससे निकल नहीं पा रहा। और ये लोग जो मौजूदा हुक्मरान हैं, 1980 और 90 की दहाई की सियासत पे दोबारा वापस चले गए हैं। जो आपने देखा, जैसे 25 तारीख की सुबह सुबह आप दुनिया भर में इन्होंने खबर फैलाई कि कोई जुबैर न्याजी साहब हैं, उनके घर से असलहा निकल आया, 13 सब मशीन गन और पता नहीं क्या क्या। किसी को मालूम है कि उस केस का क्या हुआ? तो मैंने फिर उस केस में बुनियादी तौर पे ट्विटर के जरिए लोगों से कहा कि आप जरूर इसरार करें, इनसे पूछें कि ये असलहा कहाँ का बना हुआ है, और आया पंजाब की पुलिस और रेंजर्स के पास असलहा है कि नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो केस फिर मेरा ख्याल है दब गया। तो इमरान खान, उस दिन बहुत वक्त लगा उनको 26 तारीख की सुबह डी चौक के करीब पहुंचते पहुंचते। और मेरा अपना ये ख्याल है, उस वक्त ख्याल हमारा ये था कि जो उनको 9 घंटे लगे इस्लामाबाद के टॉल प्लाजा से G13 से यहाँ तक, तो उसकी कोई यकीनन वजह होगी, बिहाइंड द सीन्स कोई बातचीत चल रही होगी। बाहर से भी शायद इमरान खान के दोस्त उनके उनके बिहाफ पे बातचीत कर रहे थे, जैसे मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो उनके अच्छे दोस्त हैं, फ़ैन भी हैं उनके, शायद वो भी दरमियान में थे, हमें 100% मालूम नहीं है। लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने आके तकरीर वगैरह ख़त्म की और धरने का प्रोग्राम मुलतवी करके यहाँ से वापस पेशावर चले गए, तो इससे मालूम हो रहा था कि पस पर्दा कुछ बातचीत हुई है। अब ये लग रहा है 2 दिन से कि शायद जो बातचीत हुई पस पर्दा, मौजूदा हुकूमत उससे स्लिप हो रही है, उससे की वादा खिलाफी कर रही है। और और उसकी वजह बुनियादी ये है, जो तासुर मिल रहा है
پنجاب کے جو ابھی تک متنازع وزیر اعلیٰ ہیں اور ہمارے وزیر اعظم یعنی شہباز شریف، ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی تمام جماعتوں کے درمیان کہ یہ لوگ آئیں گے، انتخابی اصلاحات کریں گے، اس کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیں گے، وہ نہیں لگ رہا. اب دو گروپوں میں تمام اپوزیشن جو سابقہ اپوزیشن تھی تقسیم ہو گئی ہے، یا موجودہ یونٹی گورنمنٹ، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سال سوا سال پورا کرنا چاہیے، جبکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کوئی مزید بوجھ اٹھانے کی بجائے بہتر ہے کہ فوری طور پہ انتخابات کا اعلان کر دیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرنے دے گی سر انہیں اب یہ مشکل فیصلے جو نام دے رہے ہیں، کیونکہ اکتوبر بہت دور ہے باس؟ نہیں، لیکن اس میں دیکھیں ستمبر اکتوبر سے پہلے تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. اس میں ٹیکنیکلی جو اگلا بجٹ ہے 10 جون کو ہونا ہے، اور خواہش ہوتی ہے IMF کی، ورلڈ بینک کی، کہ وہ منتخب حکومت یعنی پارلیمان اس کو پاس کرے. وہ پاس کرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ اعلان ہو جائے گا. اگر اعلان نہیں کرتے ہیں تو پھر اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت سارا بوجھ ان کو سخت فیصلوں کی صورت میں اٹھانا پڑے گا. اور یہ جو ابھی پیٹرول کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہونا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو یہ تمام فیکٹر جو ہیں، ایک طرف تو عمران خان کے کم از کم اس حد تک حق میں جاتے ہیں کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ اگر میں نامقبول تھا، میری حکومت خراب تھی، تو آپ انتخابات میں چلے جائیں، انتخاب کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کس کے حق میں کتنے ووٹ آتے ہیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالواسطہ طور پہ ہمیں بھی جو اشارے ملے، آپ اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو وہ کافی لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان سے انہوں نے کچھ اقدامات کیے، اور شاید آپ نے میرا ویلاگ بھی دیکھا ہو، تو کچھ اس کے غیر ارادی نتائج برآمد ہوئے. غیر ارادی نتائج کے نتیجے میں یہ ملک گزشتہ 7 ہفتوں سے بڑے ہی جان میں تھا. اسٹاک مارکیٹ بھی، روپے کا بھی برا حشر ہوا، کیونکہ فیصلہ سازی نہیں ہو رہی تھی. اصل فیصلہ سازی لندن میں ہوئی، آپ کو معلوم ہے کہ ایک کنوکٹڈ اور دوسرا کنوکشن سے کے قریب وزیر اعظم. عجیب بات تھی کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے، گورننس کے فیصلے لندن میں ہو رہے تھے. تو ان تمام باتوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشان کیا، کیونکہ اس سے پاکستان کی بحثیت مجموعی بڑی سبکی ہوئی. تو اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ کریکشن کی کوشش ہو رہی ہے، کوشش ہے کہ جلد از جلد انتخابات ہو جائیں تاکہ عدم اعتماد کی فضا ختم ہو، ایک روڈ میپ مل جائے، بھلے اکتوبر میں ہو، ستمبر میں ہو، نومبر میں ہو، لیکن پتہ ہو، انویسٹر کو بھی پتہ ہو، یہاں کے بزنس مین کو بھی پتہ ہو، اور باقی دنیا جو پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے ان کو بھی پتہ ہو کہ اس تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے، پھر نئی حکومت آئے گی. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ فیصلے، جو مشکل فیصلے، عوام کو سبسڈی روکنا، تیل مہنگا کرنا، یہ مشکل فیصلہ شاید ان کی اپنی ساخت کے لیے ہو سکتا ہے، پاکستان کا فائدہ اس میں نہیں تھا؟ اب وہ یہ تو بالکل صاف پھنس کے، آپ کو لگ رہا ہے پھنس گئے، کیونکہ اب انہوں نے مشکل فیصلہ بھی کر لیا، اب ان کو پرلونگ کرنا پڑے گا. اگر یہ نہیں چاہتے زیادہ دیر رہنا تو تب تو اسے نقصان ہوگا ہی. اور جو لوگ ان کو لے کر آئے وہ بھی تو کہتے ہوں گے نا کہ اب یہ جو میلہ سجایا ہے اس کو انجوائے کریں، گورنمنٹ بنی ہے، چلے گورنمنٹ چلائے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی تو احساس ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا کہ جو بڑے اہم لوگ ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ غیر ارادی منفی نتائج برآمد ہوئے ہیں اس تمام عمل سے جو منتج ہوا تھا 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو عمران خان کی حکومت کے خاتمے پہ. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، تو اب کوشش یہ ہے اکثر لوگوں کی کہ جلد از جلد انتخابات کی تاریخ کا کم از کم اعلان کر دیا جائے تاکہ یہ بد اعتمادی یا غیر بے یقینی ختم ہو. باقی بات جہاں تک سخت فیصلوں کی ہے، دیکھیں ابھی تو صرف 30 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، 7 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کرنے کا اعلان ہو گیا ہے. سبسڈی جو ہے وہ ابھی خاتمہ نہیں ہوا پیٹرول پروڈکٹس پہ، اس میں 60 سے 70 روپے ابھی مزید اضافہ ہونا ہے، کیونکہ جب سبسڈی ہٹے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا ہی آپ حکومت کو مزید اس پہ ٹیکس لگانا پڑے گا. تو یعنی پیٹرول 230-40 روپے پہ کہیں جا کے ٹھہرے گا. اور یہ کام میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 10 جون کو جب بجٹ پیش ہوگا اس وقت تک 50% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت یہ بڑھا چکے ہوں گے، اور کچھ اس کے بعد ہوگا. اب
آیا یہ سروائیو کر سکتے ہیں جو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا؟ یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کس حد تک یہ وزیر اعظم اپنا یہ بوجھ برداشت کر پائیں گے۔ اچھا سر، ملین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کیا، وہ اعلان کر کے چلے گئے، کنفرنٹریشن کی ایک سازش کی گئی تھی کہ آپ نے فوج کو سامنے کھڑا کر دیا، رینجرز نے شیلنگ کی۔ اب ہم پاکستان پنجاب پولیس کو تو کہتے ہیں کہ پولیس گردی کی گئی، تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو فوج اور پھر گردی کا لفظ استعمال اگر کیا جاتا تو شاید اس کا امپیکٹ صحیح نہیں پڑنا تھا، اور اداروں کے خلاف، پولیس کے خلاف مقدمات بھی درج ہو جاتے ہیں، لیکن فوج کے خلاف یا فوج جو کچھ کرتی، جو کچھ بھی ہوتا، وہ پھر ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو جانی تھی۔ ایسا نہیں ہوا۔ ڈو یو ریئلی بلیو کہ لانگ مارچ ہی مسئلے کا حل ہے؟ کیونکہ اب دوبارہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو موبلائز دوبارہ کرنا، کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ مشکل نہ ہو سکے، مشکل ہوگا اور آسان نہیں ہوگا لوگوں کو دوبارہ اسی لیول پر لے کر آنا جس طرح خان صاحب نے مومنٹم ایک بنایا تھا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ فوج کو یا عمران خان اور پی ٹی آئی کو فوج کے سامنے لانا کی ایک لحاظ سے سازش کی گئی، یعنی اگر اسلام آباد کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کے حوالے عمل کر دیا گیا تو اس خدشہ یہی تھا کہ جتنے غصے میں نوجوان تھے یا جوان تھے پی ٹی آئی کے فالوورز، کچھ نہ کچھ اس میں گڑبڑ کا امکان ضرور تھا، اور جب جذبات برانگیختہ ہوں، لوگ تھکے ہارے ہوں، فرسٹریٹڈ بھی ہوں، تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر شرپسند بھی ہوتے ہیں، جس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، کہ کوئی آتا ہے پتھر پھینک دیا، کہیں پہ آگ لگا دی، اور جب موب اکٹھا ہوا ہوتا ہے اس میں پھر بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ ایک امکان تھا، اور اس کے پیش نظر میرا خیال ہے عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، قطع نظر اس کے کہ پس پردہ ان کی کس کے ساتھ بات چیت ہوئی، کوئی ڈیل ہوئی نہیں ہوئی، قطع نظر اس کے۔ تو میرا خیال ہے بڑے لوگ ان کے ناراض بھی ہوئے، اس کے باوجود عمران خان کا یہ درست فیصلہ تھا، کیونکہ صرف لانگ مارچ سے یا دھرنے سے پاکستان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور خود عمران خان کو غالباً گزشتہ 5-6 ہفتوں کے دوران یہ احساس بھی ہوا، وہ ضرور اس پہ غور بھی کر رہے ہوں گے، ٹائم فار ریفلیکشن، کہ پاکستان بھرا ہوا ہے سٹیٹس کو کے جو شراکت دار ہیں اس نظام کے، بڑے بڑے شراکت دار، چاہے وہ سویلین ہیں چاہے فوجی ہیں، وہ سارے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اب صرف ایک شخص کے لیے تنہا پورے نظام کے خلاف ایک بھرپور جدوجہد کرنے کا چانس ایک دفعہ ہوتا ہے، وہ چانس ان کو ملا جب ان کی حکومت ختم ہوئی، انہوں نے جلسے پہ جلسے کیے اور اس میں بہت زیادہ ان کی پذیرائی ہوئی، لیکن وہ مومنٹم اب ٹوٹ چکا ہے۔ تو اس آپ نے دیکھا کہ جس ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑے کر کے 25-30 ہزار پولیس کو لگا کے انہوں نے گاڑیاں توڑوا کے، لوگوں کی گاڑیاں توڑوا کے گنڈوں کے ذریعے لوگوں کو ڈسکریج کیا، حوصلہ شکنی کی کہ آپ مارچ میں شامل نہ ہوں، اور پھر نے کہا کہ مارچ ناکام ہو گیا۔ تو عمران خان نے دیکھا ہوگا کہ نقصان بہت ہو رہا ہے، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ ہوا بھی، تو میرا خیال ہے ان کو یہ احساس ہوا کہ اٹس ٹائم کے اسٹیپ بیک کر کے تھوڑا سا انتظار کریں، اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اپنی موومنٹ شروع کریں۔ دیکھ لیں گے کہ بجٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، کیونکہ صرف دھرنوں سے یہ نظام تبدیل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو پیغام لوگوں کو گیا ہے۔ لیکن سر مسئلہ یہاں پہ نظام کو تبدیل کرنے کی ہم بات نہیں کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیٹ دے دی جائے، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ڈیٹ دے دو، اعلان کر دو اور انتخابات کرواؤ، تو صرف ڈیٹ کے لیے تھا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ، چونکہ دیکھیں مذاکرات ٹیبل پر پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی نہیں کرے گی، کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل پر آئیں مذاکرات کریں، سب کچھ ہے، خان صاحب نے کبھی مذاکرات کی طرف نہیں گئے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، وہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں سے ان کا سوال ہے، اس امپورٹنٹ حکومت نے سر اعلان نہیں کرنا، اعلان ادھر سے ہی ہونا ہے جہاں سے اعلان ہونا ہے، اور جب ہونا ہے تبھی ہونا ہے۔ وہ کتنے امپریس نظر آتے ہیں خان صاحب کی پرفارمنس سے، انہوں نے بھی تو دیکھا نا کہ مس ریڈ ہو گئی ساری سچویشن۔ جی دیکھیے، بڑا سوال جو ہے اس وقت تمام پاکستان کے سامنے، ہم سب کے سامنے، اور آپ بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی ایک گروہ آ کے دھرنا دے کے مطالبہ کرے کہ حکومت سے کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا فلاں کام کر دیں، اس کے ذریعے مثال کیا بنتی ہے؟ کیا یہ مثبت ہے؟ یہ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی پاکستانی ہو، کہ آپ ایک مطالبہ لے کے آ گئے، آپ نے چڑھائی نہیں کی، لیکن آپ لوگوں کو لے کے آ گئے، وہاں پہ بستر بوریا ڈال دیا اور کہا کہ آپ انتخابات کی ہمیں تاریخ دیں۔
تو یہی مطالبہ اور یہی کام آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ دوبارہ حکومت میں آ جائیں اور پھر آپ لوگوں کو یہ کہتے پھریں گے کہ جی کوئی انڈیویجول گروپ جو ہے, پارٹی یا کوئی جتھا آ جائے اور کہے کہ آپ ہمارا یہ مطالبہ مان لیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو, تمام جماعتوں کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس طرح وقتاً فوقتاً آپ آ کے ڈی چوک میں پاکستان کو ایک مذاق نہیں بنا سکتے, نہیں کرنا چاہیے. آپ جلسے کریں, جہاں جہاں جا رہے ہیں کریں, لیکن یہ والا جو عمل ہے جو کہ خاص طور پہ 2013 میں ڈاکٹر طاہر القادری سے شروع ہوا تھا, جنوری 2013 میں, وہ میرا خیال ہے اب ختم ہونا چاہیے. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں ختم ہونا چاہیے, آپ کو انصاف ہی نہیں مل رہا. عدالتیں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں, مرضی سے کھلتی ہیں, جس کے لیے چاہیں کھل جاتی ہیں. تو پھر آپ یا میں یا عمران خان سڑک بھی نہیں آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا آپشن موجود ہے انصاف لینے کے لیے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جس وزیر اعظم پہ آج بھی منی لانڈرنگ کا کیس لگا ہوا ہے سر, آج بھی جو ہے وہ اس کا کچھ نہیں بنا, فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, معاملات آگے نہیں بڑھ رہے. ایک شخص عدالتوں کو دھوکہ دے کر, نظام کو دھوکہ دے کر لندن میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو سر وہاں پر لانگ مارچ نہیں ہوں گے, کیا ہوگا؟ لوگ اپنا غم و غصہ سڑک پر نہیں نکالیں گے تو کہاں نکالیں گے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں جب لوگ مایوس ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا کہ جا کے دیوار میں, چٹان میں ٹکر ماریں گے. کیونکہ میرے لیے, آپ کے لیے, یعنی یہ ہمیں حقیقت بھی تسلیم کرنی پڑے گی کہ اس ملک میں قوانین, آئین دو ہیں. ایک اشرافیہ کے لیے ہے, سول ملٹری اشرافیہ کے لیے, دوسرا جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے. ہم عام لوگوں میں, اب عام لوگوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ ہتھوڑیاں, چھینیاں لے کے اس نظام میں چھید کرتے رہیں جہاں جہاں ممکن ہو. وہ کریں گے آپ سر, اسے بچا نہیں سکتے ہیں. وہ ایک جماعت ہو چاہے کوئی بھی نہ ہو, ہم اکیلے ہی ہوں. عمران خان, میرا خیال ہے کہ سر دس از رائٹ اپروچ, اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں. 13-14 جماعتیں ورسز 1 جماعت, اور ایک خاص طبقہ جو سوچتا ہے کہ ملک کے اندر موروثیت کو ختم ہونا چاہیے. مائی لاسٹ کوشچن فار یو سر, شہباز شریف, ڈو یو ریئلی بلیو کہ ہی از انجوائنگ ہز پوسٹ ناؤ, اور وہ اب سیٹلڈ ہونا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے, بھائی سے, نظام سے, ٹھیکیداروں سے ترلے منتے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلنے دے, اور یہی پالیسی دیکھیں مشکل فیصلہ تھا, کیا, اور اب جون میں اگر انہوں نے بجٹ پیش کر دیا تو سر پھر اس حکومت نے اپنی مدت پوری کرنی ہے. دیکھیں عرفان, جو حکمران گھرانہ ہوتا ہے وہ کرسی کیوں چھوڑے گا؟ تو بڑی ایک نیچرل سی خواہش ہے. جو لوگ خود کو حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ پیدائشی حکمران ہیں, وہ کرسی چھوڑنے کی ان کی بالکل دل نہیں کرے گا. نمبر 2, شہباز شریف صاحب لندن اور کراچی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں, ان کے محتاج ہیں. آپ لاہور بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مریم ادھر ہیں, بڑے بھائی جان لندن میں ہیں, اور ان سے بڑے بھائی جان جن کو کئی لوگ کھلنائک بھی کہتے ہیں وہ کراچی میں ہیں. تو ان تینوں کے درمیان شہباز شریف صاحب پھنس گئے ہیں. فیصلوں میں وہ بہت زیادہ آزاد نہیں ہیں. ان کا جو کانڈکٹ ہے, آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ ان کے سوچ پہ بھی کچھ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ کافی پریشر میں لگتے ہیں. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھیے وہ بالکل ایک ہارے ہوئے شخص کی ان کی باڈی لینگویج ہے, جو ایون پارلیمان میں بھی انہوں نے تقریر کی تھی. تو اب اللہ کرے کہ ان کو کوئی مشکل حل ہو, ان کو کوئی آزادی ہو فیصلے کرنے کی, اور جو مشکل فیصلے ہیں اس کا کوئی ڈیویڈنڈ بھی ان کو ملے. موجودہ حالات میں بڑا مشکل ہے ان کے لیے اس ناؤ کو آگے بڑھانا, کیونکہ ان کی اپنی جماعت جو ہے پنجاب میں وہ کافی خراب ہو جائے گی آئندہ 5-6 مہینے کے دوران اگر یہ رہ گئے. تو آپ بلیو کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ ان کو کافی نقصان پہنچے گا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے اچھا ماحول, اچھا مستقبل فی الحال نہیں ہے موجودہ حالات میں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے امتیاز گل صاحب. پاکستان کے اندر اس نون لیگ کی جو گورنمنٹ آئی ہے, میں سے باقی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, مشکل فیصلے انہوں نے کیے, لیکن ہر گزرتا دن اس جماعت کے لیے پنجاب کی حد تک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ مشکل فیصلے ان کے ڈائریکٹ کنسٹیٹوئنسیز پہ اس کا اثر پڑے گا. اور مقابلہ آنے والے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں نون لیگ سے ہوگا, جہاں پہ ایک ڈویژن نظر آئے گی, ووٹ بینک تقسیم ہوگا, جس سے نقصان اس جماعت کو ہوگا. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.